अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन होंगे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बलूचिस्तान की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध के बाद अब पंजाब में भी तनाज़ा खड़ा हो रहा है। खुद पार्टी के अरकान असम्बली और कारकुनान ये सवाल उठा रहे हैं कि मेरिट के नारे पर इक़्तिदार में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मेरिट और पार्टी से वफादारी को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी टिकटों की पॉलिसी पर मुसलसल बढ़ती तनकीद के बाद आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों में टिकटों की जो तकसीम है उस पर नजरसानी की गई और खैबर पख्तूनख्वा के एक मुतनाज़ा टिकट को तब्दील करने का फैसला भी हुआ, जिसके मुताबिक नजीउल्लाह खटक का टिकट अब लियाकत तरकई को दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ISF के रहनुमा मीना खान अफरीदी और उसके अलावा रिजवान बंगश को भी टिकट जारी कर दिए गए हैं। अब मीना खान जैसे कारकुनों को टिकट देना यकीनी तौर पर खुशाइन बात है। वो ग्रॉस रूट लेवल से पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, लेकिन 5 जनरल सीटों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 8 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं, यानी अभी भी वहां टिकटों की जो है वो रेस जारी है। फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ। अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ही जमात के सिंध के अरकान असम्बली के एतराज़ात बिल्कुल मुस्तरद कर दिए हैं और अपना वजन वफाकी वजीर फैसल वाडा के पल्ले में डाल दिया है, जिन्हें नाअहली का सामना है। यह फैसला तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ पार्टी अरकान खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं फैसल वाडा पर, बल्कि वाडा साहब की टिकट के मनसूख ना करने की सूरत में ये इंदिया भी दे चुके हैं कि वो हुकूमती उम्मीदवार इस्लामाबाद से मुशीर खजाना हफीज शेख को भी वोट नहीं देंगे। जरूरी नहीं है कि फैसल वाडा हो या बड़ो, अगर फैसल वाडा किसी वजह से कौमी असम्बली की सीट छोड़नी पड़ रही है तो उसमें यह भी हो सकता है कि अगर अदालत से इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो कल ऐसा होगा कि दोबारा बाई इलेक्शन अगर आप असम्बली से कराएंगे तो उस वक्त आपकी पोजीशन नहीं, फिर ये सीट आपके हाथ से फिर निकल जाएगी। तो पार्टी इंटरेस्ट में भी ये बात है कि इस वक्त होश से फैसले किए जाए, जोश से नहीं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक MNA है, सिटिंग MNA है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वाडा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएं। वो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी समझ में आते हैं। फैसल वाडा के साथ साथ सैफुल्लाह अबड़ू का टिकट भी मुतनाज़ा है, लेकिन अहम सवाल यह है कि हुकूमती फैसले सेनेट के अहम मार्के यानी यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला हफीज शेख पर क्या असरात डाल सकते हैं, जिसके आगाज में ही तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की जो कागजात नामजदगी हैं वो चैलेंज कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि उनको इस बिना पर नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कागजात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली सजा की मालूमात फराहम नहीं की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख के कागजात को चैलेंज कर दिया है, जिसकी बुनियाद हफीज शेख का अमरीकी ग्रीन कार्ड और उनकी मुबैना शरीयत के मामलात को छुपाना है। अब इस पेशरफ से अंदाजा नाज़रीन लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद की सीट पर होने वाला ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। इसकी अहमियत क्या है? बड़ी बात की एक्सक्लूसिव मालूमात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाबात में लड़वाने की तजवीज़ सबसे पहले पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने पेश की, लेकिन इब्तिदा में गिलानी साहब नहीं माने, जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को एतमाद में लिया, जिन्होंने ये तजवीज़ उन्हें पसंद आई। लेकिन गिलानी साहब को मौक़िफ़ ये था कि वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, सेनेट में हारने के चांसेस भी हैं, तो इस तनाजुर में यह फैसला मुनासिब नहीं होगा। जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने यह तजवीज़ रखी, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की भी बात की, लेकिन गिलानी साहब ने वहां भी इनकार कर दिया, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि आप मेरी उम्मीद भी हैं और आप मेरे उम्मीदवार भी हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की और हमारी मालूमात के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने यहां पर मजीद ये कहा कि मालूम नहीं कि पार्टी फिर कब इस तरह के हालात में चेयरमैन सेनेट लाने की पोजीशन में होगी। और बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी को यहाँ तक कहा कि उनको सेनेट में भिजवाना उनका काम है, अगर इस्लामाबाद से आप नहीं लड़ना चाहते तो आपको सिंध से सेनेट में हम भिजवा देंगे। बिलावल की इब्तदाई तजवीज़ ये थी कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद और सिंध दोनों से इलेक्शन लड़ें। वो अगर अभी भी लड़ना नहीं चाहते सिंध से
تو بعد میں بھی سندھ سے ایک سینیٹر کو ریٹائر کروا کر انہیں بلا مقابلہ سینیٹر بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو ہم نے چیئرمین سینٹ بنانا ہے۔ بلاول نے یہی باتیں یوسف رضا گیلانی سے کی، جس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو ماننا پڑا۔ اب پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں میں اس معاملے پر باضابطہ بات چیت ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار وہ ہوں گے اگر وہ انتخابات بھی جیت جاتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں تک فیصلہ کر چکی ہیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے پاس ووٹ مانگنے جائیں اور وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے پر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں ان امیدواروں کے مقابلے میں کوئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اب پی ڈی ایم کی 2 ٹیمیں یوسف رضا گیلانی کے لیے لابنگ کے معاملات کو آگے بڑھائیں گی، جس کی باقاعدہ کمپین کا آغاز جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل ہونے پر شروع ہوگا۔ بڑی بات کی مصدقہ معلومات کے مطابق یہ سارا معاملہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بالکل نہیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کی کوششیں ہیں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے تحت عمران خان اپنی باقی مدت تو پوری کر لیں گے، لیکن سینٹ کی چیئرمین شپ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق اس سارے معاملے میں مقتدر حلقے اگر نیوٹرل رہے تو وہ نون لیگ کو یہ باور کرانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو ممبران اسمبلی کے بڑھتے ہوئے تحفظات اور ناراضگیوں کا سامنا ہے اور وہ خود پارٹی اراکین سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں کرنے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو بھی خدشہ ہے کہ خفیہ ووٹنگ کی صورت میں حفیظ شیخ کو شکست ہو سکتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکمران جماعت واضح کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اوپن بیلٹ کے حق میں اگر آیا تو وہ اسے اپنی جیت تصور کریں گے۔ سینٹ انتخابات کی اصل جنگ تو کاغذات نامزدگی کی جان پڑتال مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی، لیکن انہی تمام معاملات پر ہم کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے، جبکہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹ کے معاملات پہ۔ لیکن گیلانی صاحب کے کاغذات چیلنج کیے جا چکے ہیں، اب اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوفزدہ ہے کہ کہیں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ واقعی شکست انہیں نہ ہو جائے اور گیلانی صاحب نہ جیت جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ سیاست دشمنی نہیں لیکن ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور جب آپ سٹیٹس کو سے آپ کا سامنا ہو، اس سٹیٹس کو سے جو خون نچوڑ چکا ہو ریاست کا، حکومت کا، عوام کا، تو پھر وہ ایک مقابلے سے بڑھ کے ایک طرح کی ایک جنگ آپ اس کو کہہ لیں، ایک آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو کوئی بھی سیاسی حریف آپ کو ناکو چنے چباتا ہے میدان الیکشن میں بھی، الیکشن والے دن بھی اور اس سے پہلے بھی، اور یہ ایک رائٹ ہے کسی بھی مقابل کا کہ وہ آپ کے ڈاکیومنٹس کو کوسچن کرے۔ تو یہ اگر چیلنج کیا گیا ہے تو یہ رائٹ ہے تحریک انصاف کا کہ ہم اس کو کوسچن کریں۔ لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ایک اور بھی موجود ہے عادل صاحب، اور وہ یہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم، نو پرسنل کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے گیلانی صاحب سے، لیکن ایک ایسا سابق وزیر اعظم جو اس وجہ سے گھر گیا کہ اس نے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ امین تھا، جب اس نے اوتھ لیا وہ امین تھا کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفادات اور پاکستان کے خزانے کا خیال رکھے گا، رکھوالا ہوگا۔ صرف اس وجہ سے ایک شخص جو کہ اس کا لیڈر تھا، اس وقت کا صدر تھا، اس کے خلاف خط نہیں لکھا سوئز اکاؤنٹس کھولنے کے لیے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ اس کا لیڈر جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو، اس پہ اس کو گھر جانا پڑا، سزا ملی، پاکستان کی دنیا میں سب کی ہوئی کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو رائزنگ آف دا کورٹ سزا ملی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ آپ کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ وزیر اعظم ہے، لیکن یہاں پر میرا سوال یہ، آپ نے الفاظ یہ یوز کیے کہ خون نچوڑنے والے جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، اب گیلانی صاحب اگر خون نچوڑنے والے سٹیٹس کو کے امیدوار ہیں آپ کے بقول، آپ نے جس بندے کو کھڑا کیا حفیظ شیخ صاحب، وہ اسی پیپلز پارٹی کے جو خون نچوڑنے والے آپ کے بقول سٹیٹس کو ہیں، ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ کوئی ایسا رجیب نہیں ہے جس میں حفیظ شیخ صاحب نہیں، تو کینڈیڈیٹ تو پھر ڈنگ کا لے کے آتے ہیں آپ تحریک انصاف کا۔ آپ کی بات میں وزن ہے۔ آئیڈیلی سپیکنگ تو ایک ایسا شخص ہوتا جو کہ ہارڈ کور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی فیس ہو، لیکن بہرحال شیخ حفیظ جو ہیں وہ ہمارے گیلانی صاحب کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں حفیظ شیخ صاحب۔ جی میں عرض کر پاؤں، بہرحال وہ ہمارے ایڈوائزر آن فائنانس ہیں، اور ایک پروفیشنل آدمی ہے، کوئی ایسا سیاستدان آدمی نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، فائنانس ایشوز کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں
کوشش کریں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اصل میں جو میٹر کرتا ہے نا عادل صاحب، وہ لیڈر میٹر کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، وہ کسی کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے گھر چلے جاتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانتے؟ دیکھیں یہ آپ کا کیریکٹر شو کرتا ہے. اگین نو پرسنل ڈسرسپیکٹ، لیکن یہ کیریکٹر شو کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے، چاہے پاکستان کا خزانہ کدھر بھی چلا جائے. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ خط لکھیں، خط لکھے جاتے، پاکستان کا اربوں خربوں روپے سوئز اکاؤنٹ سے واپس آ جاتا. یہ شو کرتا ہے گیلانی صاحب کی پرائیورٹیز، کہ ان کی پرائیورٹی کیا. اور ایک اور بات بھی بڑی مزیدار بات، وہ تصویر کسی کو نہیں بھولے گی جس میں 3 سابق وزیر اعظم، شاہد خاقان مسلم لیگ نون، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی اور گیلانی صاحب پیپلز پارٹی، 3 سابق وزیر اعظم، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ وہ دونوں آ رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے. وہ جو کبھی حلقے جیتا کرتے تھے، وہ جو کبھی عوام کے ووٹ پہ آیا کرتے تھے، آج پیسے کی ریل پیل پہ کسی بھی طریقے سے سینٹ آف پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. علی صاحب یہ سارے آج ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، اور یہی سوال کل میں نے احسن اقبال صاحب سے بھی کیا کہ کل آپ گیلانی صاحب کو کنوکٹڈ بندہ کہتے تھے اور گھر بھجوانے کی بات کرتے تھے. آپ وہ آپ کے مشترکہ امیدوار ہیں، یہ ہم نے ان سے سوال کیا ہے، ان سے الگ سے جواب لیے ہیں. آپ سے یہاں جی سر، آپ سے الگ سے میں جواب لوں گا. ٹھیک ہے، یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے، سنیں جی. کل کہتے تھے آج ساتھ ہیں، کل اس لیے کہتے تھے کہ لڑائی تھی کرسی پہ، لڑائی تھی اقتدار پہ. آج ساتھ اس لیے ہے کہ تھانے دار ایماندار آ گیا ہے. ٹھیک ہے، نام ہے اس کا عمران خان. یہ جو اسی ایماندار تھانے دار کی میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی لوگوں کو نہیں بچا رہا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. فیصل واڈر صاحب ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر ان کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. اب وہاں نااہلی کی تلوار لٹکانے سے بچانے کے لیے انہیں سینٹ میں امیدوار نامزد کر دیا جاتا ہے. باقی ان کے کافی باہر جو پراپرٹی ہیں وہ نیب نے انکوائری کرنی تھی، وہ دبی ہوئی ہے. تو ہمیں ایز اے بیلنس جرنلسٹ تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب بھی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں کہ عدالت سے بچانے کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی کروائیں گے، سینٹ میں ان کو لے آئیں گے. تو یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا وہ آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں، بالکل وہ نہیں ہے، بالکل دن اور رات کا فرق ہے. جس دن فیصل واڈا صاحب پہ خدا نخواستہ 5 روپے کی کرپشن کا بھی الزام ثابت ہو گیا، تحریک انصاف میں آپ کو کوئی چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آئے گا جو ان کو ڈیفینڈ کرے گا، چاہے جائے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب. ہاں، ایک پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے، آپ کے پولیٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں. ہمارا مین ممبر ہے، مین لیڈر ہے، اور مت بولیں فیصل واڈا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو لگی لپٹی رکھتا ہے. از ون آف دوز جو اس نے فرنٹ فٹ پہ جا کے سٹیٹس کو ہیڈ آن لیا ہے. آپ اس کے تمام ٹاک شو، تمام تقاریر، اس کے پبلک سٹیٹمنٹس، ایز اے منسٹر اس کی پرفارمنس دیکھ لیں. وہ کھڑا ہے بطور کارکن، بطور رہنما ان کی پرفارمنس علی صاحب اچھی ہوگی، لیکن کیس ہے نا، الیکشن کمیشن میں کیس ہے، ایک بندے پہ سوالیہ نشان ہے. وہ نااہل 62 63 کے تحت ہو سکتا ہے. نااہلی سے بچانے کے لیے آپ اس کو سینٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. میرا تو سوال بڑا سمپل ہے، ہی مائٹ بی اے گڈ مین، لیکن ہم تو اسی پر سوال کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ڈیسیجن جو آپ کی سندھ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ سینٹ کی ایک سیٹ ضائع کر رہے ہیں فیصل واڈا پہ. دیکھیں، ہماری ایک جمہوری جماعت ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں عادل شاہ، پاکستان میں سینٹ کا الیکشن جو ہے، یہ الیکشن تب ہوگا جب صحیح معنوں میں یہ اوپن ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا. جو چارٹر آف ڈیموکریسی، جو اوریجنلی چارٹر آف ہپوکریسی ہے، پوائنٹ نمبر 23 میں پیپلز پارٹی نون لیگ آر آن ریکارڈ. جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہم سینٹ کے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ اور اوپن بیلٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے، سینٹ میں میلہ مویشیاں لگتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میلہ مویشیاں پیر منگل والے دن اچھا لگتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں پارلیمان کے ممبران کا میلہ مویشیاں جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے. عمران خان صاحب کا واحد قصور یہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. علی صاحب میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ والا معاملہ ہے یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اور پیسے کا استعمال، دیکھیں پیسے کا استعمال اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جیسے مڈل کلاس لوگ جو ہیں، ابھی تو سیاست میں بھی داخلہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے. کل شاید مجھے بھی بطور صحافی بھی نوکری ڈھونڈنا پڑے تو مجھے 30-40 کروڑ روپے لانے پڑیں گے. یہ بات جس طرف جا رہی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا راستہ رکوانا ہے. لیکن صرف سیکرٹ بیلٹنگ نہیں. بلوچستان میں جس طرح کا معاملہ ہوا، عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ ملا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے یہ بھی پھر ایسے لوگوں کو نہیں ملنے چاہیے نا کہ جو اپنے پیسے کے بل بوتے پر جو ہے وہ ٹکٹ اپنا لیں اور الیکشن لڑیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ سے 100% ایگری ہوں.
پیسے کی بنیاد پہ کسی کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے، چاہے ہم دیں چاہے کوئی اور دے، وہ غلط کرتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت میں، دیکھیں میں کب کلیم کر رہا ہوں کہ 100% کریکٹ جو ہے ہماری کمپیوٹرائز ڈیسیجن میکنگ ہے. ڈیسیجن میکنگ میں ایرر ہو سکتے ہیں، لیکن فرق تو دیکھیں، تحریک انصاف ورکر کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے، مڈل کلاسی ہے آدمی کی جماعت ہے. شور اٹھا، جہاں جہاں سے شور اٹھا اس کو جانچا گیا، جہاں بات میں وزن ہوا اس کو تبدیل کیا گیا، جہاں ذاتی مفاد کے لیے بات ہوئی وہاں تبدیل نہیں بھی ہوا. بلوچستان میں تبدیل ہوا، کراچی میں تبدیل ہوا، ہمارے علاقوں میں ایک جگہ دو پہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ کچھ اور لوگ ایسے بھی کلیم کر رہے تھے جو 2018 الیکشن میں کہیں آس پاس بھی نہیں تھے، اور کلیم کریں سینٹ کا ہمیں ٹکٹ دو. سینٹ کا ٹکٹ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ آپ پارٹی کے ساتھ کیا لائل ہیں؟ کہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، جلسے جلوس ہیں؟ وہ جب نہیں تھے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، وہاں ٹکٹ چینج نہیں ہوا. لیکن جہاں کارکن کی بات میں وزن دیکھا گیا تو اس کو چینج کیا گیا. یہاں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ غلاموں کی جماعت نہیں ہے، یہاں غلط بات پہ آواز اٹھتی ہے. دوسرا یہ بادشاہوں کی جماعت نہیں ہے، جب کارکن آواز اٹھاتا ہے تو لیڈر عمران خان اور ہماری کور ٹیم سنتی ہے اور تبدیل کرتی ہے. یا ایک مجھے اگزامپل بتا سکتے ہیں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں کیا سارے فیصلے صحیح ہیں؟ راجہ ظفر الحق صاحب جیسا زبردست پارلیمنٹیرین اس کو نہیں مل رہا. بیرسٹر جاوید عباسی جیسا ایک قابل بندہ جو ان کی 80% لیجسلیشن سینٹ میں کرا رہا ہے اس کو نہیں ملا. کہیں سے کوئی آواز آئی ہے؟ علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، سینٹ پر اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. گیلانی صاحب کی امیدواری کے پیچھے اصل قصہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ ان کو بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو یہ پورا منصوبہ کس کا تھا اور کس کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمیں جوائن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سینٹ انتخابات میں کیا ہو رہا ہے؟ گیلانی صاحب کو جو ہماری خبر ہے کہ وہ ان کی رائے تھی، ان کا آئیڈیا تھا جو انہوں نے فلوٹ کیا، اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر گیلانی صاحب منتخب ہو کر سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اگلا ٹاکرا پاکستان تحریک انصاف سے وہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ہوگا، اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ متفقہ امیدوار ہو سکتے ہیں. اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے. ایک تو آپ کو پہلے مبارکباد دیں کہ آپ نے جو آئیڈیا فلوٹ کروایا تھا گیلانی صاحب کا، پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، ان کو منوایا، پھر چیئرمین اپنے بلاول کو منوایا، پھر شاہد خاقان عباسی کو منوایا، پھر پی ڈی ایم کو منوایا، اور اب وہ مشترکہ امیدوار بن گئے ہیں. تو کیا خبر ٹھیک ہے میری؟ بس اللہ برکت ڈالے اس میں. اچھا، بہت سے لوگوں کی بہت ہی کوشش تھی. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مصطفیٰ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے ایز اے ٹیسٹ کیس کی، جی عدم اعتماد کے لیے ایک کیس بنایا جا رہا ہے، لیکن میری خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد سے زیادہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا آگے چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے لیے. اور میری خبر بھی یہی ہے کہ بلاول بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ایز اے چیئرمین سینٹ سامنے لایا جائے امیدوار کے طور پر، پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کے طور پر، اور نون لیگ بھی تقریباً اس پر آن بورڈ ہے. دیکھیے، سیاست ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم، اس میں ایک اچھی اپوزیشن نے پولیٹیکل موو کی ہے، اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سٹیچر ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ان کے مد مقابل جو صاحب ہیں ان کو بھی ایویلیویٹ کیا ہے اپوزیشن نے. حفیظ شیخ صاحب ایک اچھے اکانومسٹ تو ضرور ہو سکتے ہیں، اچھے ٹیکنوکریٹ تو شاید ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عوامی سیاستدان ہونا، جو ممبران ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، ایک ٹیکنوکریٹ شاید اس معاملے میں تھوڑی سی ان کی کیا کہیں گے کہ اس طرح کی پرسنالٹی نہیں ہوتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی پولیٹیکل موو ہے، اور انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نہیں، پولیٹیکل موو تو اچھی ہے، لیکن سوال جو تھا میرا وہ چیئرمین سینٹ کے بارے میں تھا کہ کیا اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم، لیکن یہ بھی پائپ لائن میں ہے. اسی کے تحت چیئرمین بلاول جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ایٹ اینی کاسٹ سینٹ میں آنا چاہیے اور چیئرمین شپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس آنی چاہیے. دیکھیں، آپ کا یہ جو ہائپوتھیسس ہے، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو آپ الیکشن جتا چکے ہیں. انشاءاللہ
اگر الیکشن وہ جیتتے ہیں، الیکشن باہر طور الیکشن ہوتا ہے اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ہم ضرور جیتیں گے انشاءاللہ، گیلانی صاحب ضرور فتح یاب ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کی جو سیاست ہے وہ ظاہری بات ہے اپوزیشن دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی۔ تو ابھی اس کے اندر کافی وقت ہے۔ اس وقت جو ہمارا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامنے ایک الیکشن موجود ہے جو 3 تاریخ کو ہونا ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اسٹینڈز اے گڈ چانس۔ ٹھیک، اچھا وہ میں اس پہ آپ سے ایگری کروں گا، ہی اسٹینڈز اے گڈ چانس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو کہ ناراض ہیں، میری بھی ان سے بات ہوئی ہے، جو وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دینے کے لیے نہیں تیار، اور اسی وجہ سے وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ لیکن پہلا، اس سے بھی پہلا جو آپ کا امتحان ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ ہے کاغذات نامزدگی کا، کیونکہ حفیظ شیخ کے خلاف پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھا دیا ہے ان کی نیشنلٹی کو لے کر، اور گیلانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ حکومت نے اعتراض ان کے کاغذات پر لگا دیا ہے۔ تو کیا آپ ہوپ فل ہیں کہ ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے؟ کیونکہ اچانک سے اگر ان کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں تو وہ پوری گیم ہی آلموسٹ ہمارے تو میرے پورے ہائپوتھیسس پنکچر ہی ہو جائیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ آپ کے ہائپوتھیسس جو بالکل پنکچر نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، جو اعتراض یوسف رضا گیلانی صاحب کے کینڈیڈیچر پہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں نااہل ہو چکے ہیں، لیکن اب اگر آپ اسی کو ایویلیویٹ کریں اس اعتراض کو، تو اپنی اس جو سپریم کورٹ سے جو رائزنگ آف دا کورٹ آدھے منٹ کی بھی شاید ان کو سزا نہیں تھی، تو اس کے بعد وہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اس لیے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ بہر طور یہ چیز جو پراپر فورم ہے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے، الیکشن کمیشن کے، وہاں پر ہمارے وکلاء جو ہیں، گیلانی صاحب کے جو وکلاء ہوں گے وہ اس اعتراض کا قانونی جواب دیں گے، اور میرے خیال سے یہی ایک قانونی جواب اس کا ایک پریسیڈنٹ ہے کہ 2018 کا الیکشن وہ لڑ چکے ہیں، اس لیے اس اعتراض میں کوئی جان نہیں۔ ٹھیک، مصطفیٰ نواز صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک دو بڑے سنجیدہ سے سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک دوسرا سوال کروں گا کہ گیلانی صاحب جو ہیں ان کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہی از ریلیٹڈ ٹو مخدوم احمد محمود، ہی از ریلیٹڈ ٹو جہانگیر ترین، ہی از ریلیٹڈ ٹو پیر پگاڑا، تو یہ جو فیملی ایک نیکسس ہے، تو اس میں کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترین صاحب کو بھی آن بورڈ لے کے مدد طلب کر سکتی ہے؟ وہ آبویسلی پرسنل لیول پہ گیلانی صاحب کریں گے، لیکن وہ بھی کارڈز پہ ہے؟ دیکھیے، میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہر طور ایک جب انسان کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ہر کسی سے ووٹ تو مانگنا اس کا حق ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایسا کوئی رابطہ ہوا ہو یا ان کی کوئی ایسی سوچ ہو، لیکن اگر ہوئی تو ایک کینڈیڈیٹ ہے، کینڈیڈیٹ تو ہر کسی سے الیکشنوں کے دوران ووٹ مانگتا ہے، اپنوں سے بھی اور اپنے مخالفوں سے بھی، یہ تو سیاست کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پی ڈی ایم کی پالیٹکس کی اگر بات کریں، 26 مارچ کو لانگ مارچ ہونا ہے، اور اگین میں اپنے ہائپوتھیسس کی طرف آتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ انتخابات گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو گیم بڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ لانگ مارچ جو ہے وہ اس طرح سے شاید امپیکٹفل بھی نہ ہو اور اتنا اسے سیریسلی بھی نہ لیا جائے، لیکن اگر جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ جی ایسے انتخابات میں مداخلت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے، اگر وہ مداخلت ہوتی ہے تو پھر لانگ مارچ جو ہے وہ اس کو بڑا سیریسلی لیا جائے گا اور بڑا ایک پوٹینشل تھریٹ بن جائے گا وہ عمران خان کے لیے۔ تو متفق ہیں آپ میرے دونوں ہائپوتھیسس سے؟ بالکل، دیکھیے ایک چیز جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور پھر ہمارے نقطہ نظر کے مطابق موجودہ حکومت کو جو حمایت حاصل رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سویلین گورنمنٹ کو اتنی حمایت حاصل نہیں رہی، اور ہم نے جو اس حکومت کے پچھلے 2.5 سالہ دوران میں جو الیکشنز ہوئے، گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا چیئرمین سینٹ کے اوپر تحریک عدم اعتماد ہو، اس میں بھی ہم نے ایک رول دیکھا ہے جو پلے کیا گیا۔ تو اگر اپوزیشن کو راستہ نہیں دینا، اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھنا ہے، اگر اپوزیشن ایک اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت ایک موو کرتی ہے، اس میں اس کو وہ گنجائش بھی نہیں دینی، تو پھر اس کے نتیجے میں تو اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ لانگ مارچ بھی کرے
اور پھر الٹیمیٹلی اس ایکسٹریم پوزیشن پہ چلی جائے جو ایکسٹریم پوزیشن اس وقت استعفوں کے حوالے سے ہے. پھر یہ آرگیومنٹ اور یہ دلیل بالکل ہی ختم ہو جائے گی کہ جی آپ اس سسٹم میں اگر آپ کوئی راستہ نکالنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں, تو پھر اس پارلیمنٹ کا, اس نظام کا حصہ بننے کا اور اس کے ساتھ منسلک رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ اس دلیل بہت وزن آ جائے گا, اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹری طریقے سے پارلیمنٹری آپشنز کو, ڈیموکریٹک آپشنز کو استعمال کیا جائے, وہ ساری آپشنز ختم ہو جائیں گی, اور اس کا قصور اور اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر نہیں ہوگی, ان لوگوں پر ہوگی کہ جو اپوزیشن کو راستہ دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں. ٹھیک. اچھا, ابھی تک جن لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں, کیا ابھی تک جو اپنا راستہ بنانے کی پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے تھرو سینٹ, گیلانی صاحب پھر چیئرمین سینٹ, اس میں ابھی تک کوئی رکاوٹ, کوئی مداخلت یا کوئی اس قسم کا آپ کو فیل ہوا کہ جو پہلے ہوا ہے وہ ابھی سینٹ انتخابات میں بھی ہو رہا ہے؟ کچھ اشارے ملے آپ کو؟ دیکھیے, ہم تو بڑے کانفیڈنٹ تھے عادل بھائی, فرینکلی جس وقت چیئرمین سینٹ کے اوپر تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی, اس تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے پروسیس کے دوران بھی ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم الیکشن یا عدم اعتماد جو ہے وہ ہماری کامیاب ہو جائے گی, لیکن ہمیں سبکی ہوئی, ہم تسلیم کرتے ہیں. 64 بندے کھڑے ہوئے اور ووٹ جو تھے وہ کم نکلے, تو آخری لمحے تک ہمیں اندازہ نہیں تھا, اس کو ہماری آپ ایک طرح سے ساری صورتحال میں آئرنی کہہ لیجئے, کہ ہمیں یہ اندازہ قطعاً نہیں تھا کہ ہمیں شکست ہوگی. یہ ضرور خبریں مل رہی تھیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, ہم کانفیڈنٹ تھے اپنے نمبرز کے اوپر, لیکن ہم ان نمبرز کو سنبھال نہ سکے. تو امید تو ہم یہی کریں گے کہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس تک محدود رہا جائے, اپوزیشن کو راستہ دیا جائے, سیاسی جو معاملات ہیں ان کے آگے بند نہ باندھے جائیں, سیاست چلنے دی جائے, اس پر انٹرفیئرنس نہ ہو. اور حکومت, اگر دیکھیں نا اس وقت 2.5 سالہ دور حکومت میں جو عوام کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہے, جو مہنگائی کا عالم ہے, جو بے روزگاری کا عالم ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارا ایکسپریشن, پولیٹیکل ایکسپریشن ایک بنتا ہے, لیکن اگر ہمارے راستے بالکل بند کر دیے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس آپشن بچے گی نہیں. آپشن بچے گی نہیں. آج موسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی سیکرٹ بیلٹنگ کو لے کر, آپ نے وہ سارا معاملہ دیکھی ہو گیا, بڑے اچھے لائر ہیں آپ خود بھی. ابھی مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا ہے, پتہ اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری میں پڑھ دیتا ہوں, کہ آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظر ضرورت کو زندہ کرنا ملک, قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. اب ایسی ٹویٹس کرنا جو ہے, یہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی ٹویٹ آئے تو وہ تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی کورٹ پر ڈیسیجن پر انفلوئنس ہونے کی کوشش ہے. لیکن کیا مریم کو بحیثیت ایک پارٹی کے سینئر لیڈر ہونے کے ایسی ٹویٹس کرنی چاہیے؟ دیکھیں عادل بھائی, حکومت کی جانب سے جو دلیل ہے اس میں یہ اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ شفافیت ہونی چاہیے, لیکن پھر ہم حکومت کا جب طرز عمل دیکھتے ہیں تو جب چیئرمین سینٹ کا اوپر تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا اس کے اوپر ووٹنگ کا معاملہ ہو, تو پھر حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ ہاں ماضی میں جو ہوا وہ ٹھیک ہے, اس کو حکومت کنڈیم نہیں کرتی کیونکہ وہ ان کے اپنے فائدے کی چیز تھی. تو ان کی یہ جو دلیل ہے پھر اس وقت جب ذاتی فائدہ سامنے آتا ہے تو اس معاملے پر آ کر تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کو ماضی میں بہت زیادہ گلے شکوے رہے, ان عدالتوں سے رہے. ہماری تاریخ میں, پیپلز پارٹی کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل آج تک کہا جاتا ہے. لیکن ہم اداروں کی جو سینکٹٹی ہے اس کے بارے میں ہم سینسٹیو ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ادارہ کنٹروورشل ہو, لیکن اداروں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آئین کے تحت ان کا ایک اسپیسیفک رول ہے, ایک غیر جانبدار ہونے کا رول ہے, اور ایک جوڈیشری کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ایک نیوٹرل آربیٹر کے طور پہ دیکھی جائے, اور اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر جب کوئی ایسا لگے گا کہ اس کا ایک جانب ٹلٹ ہو رہا ہے, سوالات اٹھیں گے, تو وہ ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے, سپریم کورٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو, لیکن ود ان دا کنفائنز آف لا, ود ان دا کنفائنز آف ڈیسنسی,
ان اداروں کی سینکٹٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرٹیسزم تھوڑا بہت اس کی گنجائش بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین، آج سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو خفیہ ووٹنگ ہے اس پر انتہائی اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے. الیکشن کمیشن کا جواب بھی تقریباً سامنے آ چکا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے یا اوپن بیلٹ سے؟ آج بھی سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے اس بارے میں صدارتی ریفرنس پر انتہائی اہم سماعت ہوئی، جہاں حکومت کا موقف یہ ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ کے تحت اوپن بیلٹ کروانے پر عدالت رائے دے. آج چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ سے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ انتخابات میں کرپٹ پریکٹسز کیسے روکیں گے. الیکشن ایکٹ میں کسی بھی کرپٹ پریکٹس سے متعلق واضح نہیں کیا گیا، ہمیں پوری اسکیم بتائی جائے کہ انتخابات کیسے شفاف ہوں گے. جس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت تمام کرپٹ پریکٹسز کو روکتا ہے. آلریڈی انتخابات سے پہلے اور بعد میں شکایات پر کارروائی کی جاتی ہے. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ بات جو ہے اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے. آپ نے شاید ہمارا کل کا حکم سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ ہم نے مانیٹرنگ اور پولیٹیکل فائنانس ونگ کو مضبوط کر دیا ہے. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تو افسران کے کرنے کا کام ہے، آپ خود کیا کرتے ہیں. طویل سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ووٹوں کی خرید و فروخت کا نوٹس آلریڈی لے چکا ہے، ویڈیو کا جائزہ لیں گے کہ فورنزک کرانا ہے یا نہیں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2018 سے ویڈیو موجود ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جسٹس اعجاز الاحسن نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ 2018 کی ویڈیو کا الیکشن کمیشن کو آج پتہ چلا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دوران سماعت خفیہ بیلٹ پر چیف الیکشن کمشنر نے موقف اپنایا کہ ہم نے سینٹ انتخابات سے متعلق بہت غور و خوض کیا. بیلٹ پیپر پر ووٹر کا سیریل نمبر نہیں ہونا چاہیے. اگر ووٹر کے بارے میں معلوم کرنا بھی ہے تو آئینی ترمیم کی جائے. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا ووٹ ڈالنے کے بعد ووٹ کو ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا جا سکتا ہے. جس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ ماضی میں بیلٹ پیپر پر ووٹر کی جانب سے کسی قسم کے نشان لگانے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد خفیہ نہیں رہ سکتا. جیسے اعجاز الاحسن نے چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک خفیہ رائے شماری کیا ہوتی ہے. جس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے جواب دیا کہ خفیہ ووٹ وہ ہے جس کے ڈالنے والے کا علم نہ ہو. جیسے اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ قانون میں بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے عمل کو خفیہ رکھنے کا کہا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے موقف اپنایا کہ قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپرز قابل شناخت نہیں ہوتے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن انتخابی عمل سے کرپشن ختم نہیں کرنا چاہ رہا؟ روزانہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے عوام کو شفاف الیکشن کرانے کی تسلی دی ہے؟ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ ووٹ کو خفیہ رکھنے کا معاملہ زیر بحث لائیں گے. اس موقع پر عدالت میں موجود اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے شفاف انتخابات کے لیے تجاویز الیکشن کمیشن کو دی. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل کی تجاویز کا جائزہ لیں. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما اور کیس کے فریق سینیٹر رضا ربانی نے موقف اپنایا کہ اٹارنی جنرل کی تجاویز پی ٹی آئی کی تجاویز تصور ہوں گی. تمام سٹیک ہولڈرز کو یہاں اعتماد میں لینا ہوگا، وقت کم ہے، قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی قانون میں تبدیلی کا ہم نہیں کہہ رہے، شفاف الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. جیسے اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ہم موجودہ قوانین کے تحت ہی کرپشن روکنے کا کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس رولز بنانے کا مکمل اختیار ہے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ ابھی تک عدالت کے سوال کا جواب نہیں دے پائے، آپ ہمارا سوال سمجھنے کی کوشش کریں. الیکشن کمیشن نے قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی مخالفت کی اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ووٹ کس نے ڈالا.
بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر نہیں ہونا چاہیے. قابل شناخت بیلٹ پیپرز کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی, جس پر چیف جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ خفیہ بیلٹ کو تبدیل کریں, شکایت آنے پر الیکشن کمیشن معاملے کو خود دیکھ لے. چیف جسٹس نے ہدایات یہاں پر جاری کی کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر مشاورت کرے. عدالت نے مذکورہ کیس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے سے متعلق معروضات جمع کروائے. اہم سماعت ہے جس کا فیصلہ سینٹ انتخابات کے رخ کا تعین کر سکتا ہے. لیکن اسی معاملے پر مریم نواز کا موقف سامنے آ چکا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی رائے واضح کر چکا ہے, اور اگر آئین میں ایک چیز واضح ہے تو الیکشن کمیشن کیسے اس کا جائزہ لے سکتا ہے. مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں یہ امید ظاہر کی, بڑی اہم بات ہے یہ کہ ایک فرد کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظر ضرورت کو زندہ کرنا ملک, قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. یہ تھا مریم نواز کا. اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے اہم کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں. تو سر, آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ورژن دیا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کرنا پڑے گا جس سے کہ ووٹ کی شناخت ہو سکے, وہ خفیہ نہ رہے, تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. لیکن سر, آپ کا اس سارے معاملے پر کیا موقف ہے کہ کیا اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ طریقہ کار جو الیکشن کا ہے وہ آئین نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوائے وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے الیکشن کے باقی کوئی بھی الیکشن جو ہیں وہ سب کے سب سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. یہ صاف لکھا ہوا ہے. اب اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کسی آئین کی کسی شک کو چینج کر سکے. انٹرپریٹیشن یقیناً کر سکتی ہے, لیکن یہاں پہ انٹرپریٹیشن کی بھی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سوائے کہہ دیا, دو چیزوں کے علاوہ باقی سب کہہ دیا, تو اس میں ساری ایکسیپشنز اس میں انکلوڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب, یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے خفیہ ہی رہے بیلٹنگ, لیکن آج اس پہ جو ریمارک سامنے آئے اور جو الیکشن کمیشن کا موقف بھی سامنے آیا کہ یہاں تک تو متفق ہے سارے کہ ٹھیک ہے بیلٹنگ خفیہ ہو, لیکن ووٹ اس کے بعد آئیڈینٹیفائیبل ہو کہ جی اس کی شناخت ہو سکے. تو یہ انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے اور اس قسم کا بھی فیصلہ ایکسپیکٹڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جی ووٹ کو کسی طرح یا سیریل نمبر دے دیا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کے مطلب کہ کوئی ووٹر جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں کر سکے گا, تو یہ تو غلط ہو جائے گا. تو یہ جو چیف الیکشن نے بالکل صحیح بات کی, چیف الیکشن کمشنر نے, کہ اس کا اگر کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو آئینی ترمیم لانی پڑے گی. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب انتہائی اہم تجزیہ ہمیں دے رہے تھے اور قانونی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بڑی واضح تشریح انہوں نے کر دی. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.